अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। इस कहानी का मौजू है जिन बाबा। उड़ता हुआ कालीन जिस पर चिंकू मिंकू शहजादी इरम सवार थे, फिजा में उड़ता हुआ वादिये जिन्नात की तरफ बढ़ता जा रहा था। शहजादी इरम ये बात सोच भी नहीं सकती थी कि चिंकू मिंकू जो दो जिन हैं उसे अपनी हमशीरा बना लेंगे और इसके बाग इरम के अंदर मोर, हिरण, हंसों के जोड़े और खूबसूरत कबूतरों के अलावा पूरे बाग को इस तरह बना संवार देंगे कि वो दुनिया का खूबसूरत तरीन बाग बन जाएगा। जब वो फिजा में उड़ने के लिए चिंकू मिंकू के हमरा कालीन पर बैठी थी तो आमना ने उसे मना किया था, लेकिन शहजादी इरम मुस्कुरा पड़ी थी और दोनों जिन्नात के साथ तिलिस्मी कालीन पर खड़ी हो गई थी और दोनों जिन्नात के साथ तिलिस्मी कलीन पर खड़ी हो गई थी और अब वो फिजा में बादलों के दरमियान उड़ता जा रहा था। बहुत दिल फरेब, बहुत खूबसूरत मंजिल था। बहुत नीचे बगदाद शहर की इमारतें कीड़े मकोड़ों की मानद लग रही थी और फिर वो अपनी इन इमारतों को शहर बगदाद के पीछे छोड़ आए थे। अचानक चिंकू बोला, शहजादी साहिबा, कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा? मैं अपने भाइयों के साथ हूँ। ये अलग बात है कि तुम दोनों जिन की औलाद हो, लेकिन तुमने हमको हमशीरा बना लिया है और हमारा ईमान है कि तुम मेरा नुकसान नहीं चाहोगे। वैसे भी हम अभी हमको कसदर सफ़र मजीद करना है। आप नीचे पहाड़ देख रही हैं, उन्हें भूरे पहाड़ कहते हैं। इनके ख़त्म होते ही वादिये जिन्नात शुरू हो जाएगी। हम लोग बाबा जानी के पास पहुंच जाएंगे। दादी जो फिजा में तैर रही थी, अब खौफजदा भी नहीं। उसे मज़ा आ रहा था, बहुत खुश थी। वो एक इंसान होकर वादिये जिन्नात में दाखिल होने वाली थी और फिर वो कालीन फ़ज़ाओं में उड़ता रहा था। अचानक नीचे उतरना शुरू हुआ। एक चश्मे के पास बीच बुझ गया। तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। अचानक इनके साथ सामने एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था। ये चटकू था और शहजादी इरम को बगौर देख रहा था। तो ये है तुम दोनों की बहन शहजादी इरम, लेकिन इसे यहाँ क्यों ले आए हो? चटकू बोला, बाबा जानी ने बुलाया था, इनकी इजाज़त से उन्हें लेकर आए हैं। चिंकू बड़े अदब से बोला था, फिर इसने शहजादी की तरफ देखते हुए कहा, ये हमारे बड़े भाई चटकू साहब हैं। और शहजादी मुस्कुराकर और बोली, मैंने इनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगा लिया था। वैसे उन्हें हमारा यहाँ आना शदीद पसंद नहीं आया। और तब चटकू साहब मुस्कुराए और बोले, अगर बाबा जानी ने बुलाया है तो आप यहाँ हमारे मेहमान हैं और हम बाबा जानी के मेहमान की इज्जत करेंगे। तशरीफ़ ले जाइए, आप हम से फिर मुलाकात करेंगे। आप बहुत खूबसूरत हैं। तब शहजादी इरम मुस्कुरा दी और बोली, दुनिया हर शय फ़न हो जाने के लिए वजूद में आई है। अगर बाकी रह जाएगा तो सिर्फ खुदा और उसका नाम। ना इंसान होंगे ना जिन्नात। वाह, खूब शानदार, आप बहुत अच्छी बातें करती हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई। हम आपको दावत ज़रूर देंगे। आप बाबा जानी से मुलाकात फरमा लें। इतना कहकर चटकू एक तरफा बढ़ गया। बड़ी अजीबो गरीब वादी थी। हर तरफ दरख्त, छोटे छोटे पहाड़ों के अंदर से गिरने वाले आबशार, झरने और हर तरफ हरियाली। छोटे छोटे मकान थे और हर तरफ फैले हुए थे, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा था, जैसे वादिय जिन्नात में कोई वजूद ही ना हो। अचानक चिंकू अपने भाई मिंकू को मुखातिब करके बोला, चटकू भाई के तेवर कुछ अच्छे नहीं थे। शायद शहजादी अमर साहिबा का यहाँ आना उन्हें पसंद नहीं आया। हम बाबा के हुक्म के गुलाम हैं। उन्होंने इजाज़त दी थी तो हम इनके हुक्म पर अमल किया है। मिंकू बोला। शहजादी ने दोनों को एक तरफा हैरत से देखा और बोला, एक भाई को हमारा यहाँ आना पसंद नहीं, लेकिन हम यहाँ कौन सा रहने के लिए आए हैं? जिनकी कदम बोसी के बाद वापस लौट जाएंगे। आप फिक्र ना करें हमशीरा, अब आप वादी जिन्नात का एक फ़र्द बन गई हैं। अगर बाबा जानी ने आपको पसंद कर लिया तो ये वादी आपकी इज्जत करेगी। भैया चटकू वैसे ही बददिमाग हैं, ऐसे ही बोलते हैं। शहजादी मुस्कुरा पड़ी और दोनों के से साथ आगे बढ़ती चली गई। फिर अचानक वो बोली, यहाँ मकानात है लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा। आपकी आमद पर सबको मना कर दिया गया कि घरों के अंदर ही रहें ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। आप चलते रहिए। वो सामने वाला सफ़ेद मकान हमारा है और बाबा जानी वहीं रहते हैं।
آئیے آپ ان کی مہمان ہیں، چنکو بولا، اور شہزادی ارم چاروں طرف دیکھتے ہوئے آگے بڑھتی چلی گئی اور پھر بہت سب سفید مکان کے گیٹ تک جا پہنچے۔ دونوں اندر داخل ہوئے۔ پروکار اور سادہ سادہ کمرہ تھا جہاں چنکو منکو شہزادی ارم کو لے کر اندر داخل ہوئے تھے، اور ایک باریش انسان سفید داڑھی، سفید لباس اور سفید ہی دانتوں والی تسبیح کے لیے زمین پر بستر کیے بیٹھا ہوا تھا۔ شہزادی ارم کو دیکھ کر مسکرایا اور شہزادی ارم نے آگے بڑھ کر ان کے قدم پر ہاتھ رکھ دیے اور بولی، خوش نصیب ہوں، آپ سے شرف ملاقات حاصل ہو رہی ہے۔ جیتی رہو، جیسا سنا تھا ویسے ہی پایا۔ آؤ ادھر میرے پاس زمین پر بھی بیٹھ جاؤ، ہم اسی پر سوتے ہیں۔ شہزادی ارم جن بابا کے ساتھ ادب سے بیٹھ گئی۔ تب جن بابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، تم آج سے ہماری بیٹی ہو۔ خدا کی یاد میں، اس کی عبادت میں جو مزہ ہے کسی شے میں نہیں ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ تم باقاعدہ نماز پڑھتی ہو، تلاوت کرتی ہو، غریبوں، یتیموں، مسکینوں میں خیرات بانٹتی ہو، تو ہم کو خوشی ہوئی۔ یہی چیزیں انسان کی بخشش کا باعث بنتی ہیں۔ خدا اپنے اس بندے کو بہت پسند کرتا ہے جو دوسروں کا خیال کرے۔ برکیف، تم سے مل کر خوشی ہوئی۔ جب تم اس پر مشکل آئے تو چنکو کی دی ہوئی انگشتری پر ہاتھ پھیرنا اور چنکو ہمارے پاس پہنچ جائے گا۔ ہم ان دونوں سے بہت دور ہو گئے ہیں، بس خدا کی یاد میں لگے رہتے ہیں، شاید خدا ہم کو معاف کر دے۔ شہزادی ارم مسکرا پڑی اور بڑے ادب سے بولی، وہ پاک ذات معاف کر دینے والی ہے ہر ایک کو، کیونکہ واپس اس کے پاس جانا ہے۔ اس لیے خدا پاک خود انسان کے لیے راستہ آسان بنا دیتا ہے اور یہ بہانے سے معاف کر دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ہمارے رب اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ جیسے ہی شہزادی خاموش ہوئی، جن بابا مسکرا پڑے اور بولے، جیتی رہو، تم سے مل کر آج خوش ہو گئے۔ اتنا کہہ کر ان دونوں بیٹوں کی طرف دیکھا اور بولے، اپنی بہن کو اور ہماری بیٹی کو سیر کراؤ اور پھر عزت سے اس کو چھوڑ بھی آنا۔ بابا جانی چٹکو بھائی کو کچھ پریشان ہیں، شاید شہزادی ارم کا یہاں آنا انہیں پسند نہیں آیا۔ وہ کچھ تیز لڑکا ہے، تیز سوچتا ہے اور اکڑ بھی ہے، اسے سمجھا دیں گے۔ تم جا کر ہمشیرہ کو سیر کرواؤ۔ جی بہت بہتر، چنکو بڑے ادب سے بولا، اور دونوں بھائیوں نے شہزادی کی طرف دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، کیا زندگی میں پھر ملاقات ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں، ہم تمہارے بہت قریب ہوں گے، جب یاد کرو گی ہم تم سے مل لیں گے۔ ویسے یہ ہمارے دونوں بیٹے ہیں، ہر وقت تمہارے ساتھ رہیں گے۔ یہ زیر تعلیم ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ دونوں بہت اچھے بچے ہیں، تمہارا خیال رکھیں گے۔ شہزادی ارم پھر جن بابا کے قدموں پر جھکی اور انہیں چھوڑ کر سیدھی ہوئی اور بولی، میں آپ کی محبت کو یاد رکھوں گی۔ اتنا کہہ کر اس نے جن بابا کو سلام کیا اور دونوں کے ساتھ باہر آ گئی۔ پھر حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ دروازے کے باہر چٹکو کھڑا تھا اور مسکرا رہا تھا اور بولا، بابا جانی سے ملاقات کیسی رہی؟ شاندار، آپ کے بابا ایک عظیم جن ہیں۔ شہزادی ارم بولی، شکریہ، وہ واقعی بہت عظیم ہے۔ آئیے پہلے آپ کو اپنے گھر کی سیر کروا دوں، آخر آپ مہمان ہیں، ہمارا بھی آپ پر حق ہے۔ چنکو منکو دونوں بھائی پریشان ہو گئے، شاید وہ نہیں چاہتے تھے کہ چٹکو بھائی شہزادی کو سیر کرائیں اور اپنے مکان دکھانے لے کر جائیں۔ شہزادی ارم نے دونوں کی طرف دیکھا اور دونوں مجبوراً مسکرا دیے۔ کیا تم دونوں نے میرا گھر نہیں دیکھا؟ چٹکو انہیں گور کر بولا اور دونوں بھائی لاجواب ہو گئے۔ تب چٹکو نے ہاتھ بڑھا کر شہزادی کے ہاتھ تھام لیے اور بولا، آپ ہمارے لیے قابل عزت، قابل احترام ہیں، اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ آپ ہمارے مہمان ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ شہزادی ارم کو لے کر آگے بڑھا اور دونوں نے بے بسی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ شہزادی ارم کو بھی چٹکو کا انداز کچھ اچھا نہیں لگا تھا، لیکن وہ خاموش رہی اور تن تقدیر اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ ایک گھر کے سامنے رک گئے اور بولا، اندر تشریف لے چلیے۔ اور شہزادی ارم اندر داخل ہو گئی۔ تب اسے ایسا لگا جیسے کسی برف کے غار میں آ گئی ہے۔ بہت سرد کمرہ تھا، برف زدہ۔ سامنے ایک بہت بڑا خوبصورت بیڈ تھا، لیکن سفید جیسی روئی کا بنا ہوا تھا۔
تشریف رکھیں۔ چٹکو مسکرا کر بولا۔ شہزادی ارم بیڈ پر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی وہ بیٹھی اندر دھنستی چلی گئی۔ اس کے حلق سے چینخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ جیسے بہت نیچے اور بہت نیچے چلی جا رہی تھی، جیسے گر رہی تھی۔ اس کی طرف روئی ہی روئی تھی، لیکن بہت سرد، برف کی مانند سرد روئی۔ اچانک اس کی آنکھیں بند کر لیں اور قرآنی آیت پڑھی اور یکدم اپنے آپ کو بیڈ پر پایا۔ اس کے سامنے چٹکو کھڑا مسکرا رہا تھا۔ بہت خوبصورت بیڈ ہے آپ کا مسٹر چٹکو، اب ہم چلیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہم کو مہمان بنا کر عزت دی، اور وہ جو عزت دی اسے یاد رکھ جائے گا۔ اتنا کہہ کر شہزادی ارم تیزی سے باہر نکل آئی۔ دروازے سے کے باہر دونوں بھائی چنکو اور منکو کھڑے تھے۔ شہزادی انہیں دیکھ کر مسکرائی اور بولی، تمہارے بھائی کا بیڈ روم بہت خوبصورت ہے۔ انہوں نے کوئی شرارت تو نہیں کی؟ منکو بولا، اور شہزادی ارم چھپ گئی اور مسکرا کر بولی، انہوں نے کوئی شرارت نہیں کی، بہت اچھے بھائی ہیں۔ اتنا کہہ کر شہزادی ارم ان کے ساتھ ہو گئی تھی۔ دونوں اس لیے ہوئے وادی جنات کی طرف بڑھ گئے۔ منکو بولا، ہمارے یہاں بھی بہت خوبصورت باغ ہے، جھیل ہے، پہاڑوں کے جھرنوں سے گرنے والے بے شمار آبشار ہیں، پھول ہیں، پھلدار درخت ہیں اور ہر قسم کا پھل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری دنیا بہت حسین ہے، شہزادی ارم بولی۔ حسب ضرورت ہر شے موجود ہے، بس فرق یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، کچھ استعمال نہیں کرتے۔ ہم جنات کا رہن سہن تقریباً انسانوں سے تھوڑا بہت ملتا جلتا ہے۔ اچانک شہزادی بولی، آپ کو ویرانوں اور اجاڑ جگہوں سے رہنے کا حکم ہے، جہاں انسان نہ بستے ہوں۔ ہاں، یہ ہمارے خدا کا حکم ہے، منکو بولا۔ پھر شہزادی صاحبہ کو پوری بستی دکھا ڈالی گئی، لیکن کیا مجال جو ایک فرد بھی گھر سے باہر آیا۔ اتنے گھر تھے، ہریالی تھی، درخت تھے، پہاڑ تھے، آبشار تھے اور پھلدار درخت تھے، سب کچھ تھا۔ یہ تین افراد تھے، چنکو، منکو اور شہزادی ارم۔ اچانک منکو بولا، ہمشیرہ صاحبہ، سچ بتائیے کہ بھائی چٹکو نے کوئی شرارت تو نہیں کی، کیونکہ وہ خود باہر نہیں آئے تھے، آپ اکیلی باہر آئی تھیں۔ شہزادی مسکرائی اور بولی، وہ کیا شرارت کر سکتے ہیں؟ بھائی چٹکو شرارتی طبیعت رکھتے ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے بابا جانی کا ڈر خوف نہیں؟ بابا جانی کے وہ کچھ لاڈلے بھی ہیں، کچھ کیونکہ بڑے ہیں، اس لیے بابا جانی انہیں آرام سے سمجھاتے ہیں۔ میں اس لیے پوچھا تھا کہ چٹکو بھائی نے کوئی شرارت تو نہیں کی؟ اچانک چٹکو سامنے آ گیا اور شہزادی ارم سے بولا، ہماری دعوت کو کب قبول کریں گے آپ؟ جب آپ دعوت دیں گے تب سوچوں گی، شہزادی اسے گھور کر بولی، کیونکہ وہ محتاط ہو گئی تھی۔ دونوں بھائی چنکو منکو بھی اچانک چٹکو کی بات پر خود بھی محتاط اور پریشان ہو گئے تھے، لیکن وہ چھوٹے تھے لہٰذا باادب تھے۔ تب چٹکو مسکرا کر بولا، ہم آپ کو آج ہی دعوت دیتے ہیں، قبول فرمائیں۔ آج نہیں پھر کبھی، کیونکہ ہم کو واپس جانا ہے، شہزادی ارم مسکرا کر بولی، اور چنکو جو سب سے چھوٹا تھا بھائی کی طرف دیکھ کر بولا، چٹکو بھائی پھر صحیح، اب بھی ہمشیرہ نے واپس جانا ہے۔ یہ واپس کیسے جا سکتی ہیں؟ آئی تو اپنی مرضی سے ہیں، جائیں گی اب ہماری مرضی سے، کیونکہ مہمان ہیں۔ چنکو منکو یکدم پریشان ہو گئے۔ تب منکو بولا، گستاخی معاف بھائی جان، بابا جانی نے انہیں جانے کی اجازت دے دی ہے، آپ ان سے بات کریں، بڑے بھائی کے سامنے منہ نہیں کھولتے۔ چٹکو نے دونوں کو باری باری گھورا اور تب دونوں نے پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ تم دونوں جاؤ، ہم اپنی مہمان کو دعوت کر رہے ہیں۔ روز تو وادی جنات میں نہیں آیا جاتا، بھائی آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ دونوں بھائی یکدم چلا پڑے۔ تب شہزادی ارم بولی، تم دونوں پریشان مت ہو، مجھے تمہارے بھائی کی دعوت قبول ہے، جس کے سر پر وادی جنات کے سردار جن بابا کا سایہ ہو، اس کے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اتنا کہہ کر شہزادی ارم مسکرائی اور چٹکو سے بولی، ہم کو آپ کی دعوت قبول ہے۔ ہم نے یہ بات دونوں کو باورہ کیوں کرائی کہ ہم آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ہم نے باورہ نہیں کروائی، آپ نے آپ کو یاد کروایا ہے کہ ہم جن بابا کے مہمان ہیں۔ بتائیے کہاں چلنا ہے؟ آپ جائیں، آپ سے پھر بات ہوگی۔ اور یوں طوفان اٹھتے اٹھتے تھم گیا۔ اچانک چٹکو ایک طرف نکل گیا۔ تب دونوں نے ایک گہری سانس کی اور پھر منکو بولا، چنکو بھائی، اب ہم کو عزت اور احترام سے ہمشیرہ صاحبہ کو مقدار کے محل چھوڑ دینا چاہیے۔ بالکل درست ہے،
اتنا کہہ کر پھر ان کا واپسی کا سفر شروع ہو گیا تھا۔ ایک بار قالین پر تینوں بیٹھ گئے تھے اور وادی جنات سے نکل گئے تھے۔ شہزادی بہت سنجیدہ تھی، اسے چٹکو کے تیور اور رویہ پسند نہیں آیا اور یہ بات اس کے دل میں بیٹھ گئی تھی اور چٹکو نے اسے تنگ ضرور کرے گا، لیکن اس نے دونوں بھائیوں سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اچانک چنکو بولا، "ہمشیرہ صاحبہ، بابا جان کیسے لگے؟ "بہت خوبصورت، اپنی توقع سے زیادہ ملنسار، پرہیزگار، محبت کرنے والے۔ واپس جاؤ تو انہیں میرا سلام کہنا۔ ضرور کریں گے۔ اور ہاں، چٹکو بھائی کی باتوں کو دل پر مت لگانا"۔ شہزادی مسکرا پڑی اور بولی، "وہ تھوڑا سا تیز ہے، اکڑا ہے، اپنی بات منوانا چاہتا ہے۔ بس ایک بات یاد رکھنا، محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اس سے چیزیں جڑتی ہیں، ٹوٹتی نہیں۔ ویسے بابا جانی سے کہنا کہ بڑے بھائی کو مہمان سے ملنے کے آداب بتائیں، ورنہ وہ خود خسارے میں رہیں گے"۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے بھائی چٹکو کی باتوں کا برا منایا ہے؟ منکو بولا۔ شہزادی ارم مسکرا پڑی اور بولی، "بابا جانی کو میرا سلام ضرور کہنا، اور جو کچھ تمہارے بھائی چٹکو کے بارے میں خیالات کا اظہار کیا ہے وہ بھی بتا دینا"۔ دونوں خاموش ہو گئے اور پھر باقی سفر خاموشی سے کٹا۔ وہ اپنے محل اندر باغ ارم میں اتر گئیں اور حیرت انگیز بات یہ ہوئی تھی کہ آمنہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ شہزادی کو دیکھ کر اس کے سینے لگ گئی۔ "شہزادی عالم نے یہ قالین تحفہ ہے، جیسے ہی وادی جنات سے آنے کو دل چاہے اس پر بیٹھ کر آ جائیے گا، یہ آپ کو لے جائے گا"۔ اتنا کہہ کر دونوں نظروں سے غائب ہو گئے۔ "کیسا رہا سفر جنات؟" آمنہ بولی۔ پھر مزید بولی، "پورے 3 گھنٹے سے یہاں کھڑی ہوں، دل دھک دھک کر رہا ہے، وقت کٹ رہا۔ ہزاروں قسم کے اندیشے اور وسوسے تھے، ایک ڈر تھا، ایک خوف تھا، کیونکہ ابھی کبھی محل سے تنہا شہر کی تک نہیں گئی تھی۔ خدا کی پناہ، آپ وادی جنات تک سفر کر آئیں"۔ تب شہزادی ارم مسکرائیں اور بولیں، "نہیں، اکثر بزدل نہیں تھے، اب جو کچھ ہوا ایک بہت بڑا تجربہ ہوا۔ ایسا لگتا ہے ہم نے وہاں کچھ دوست بنا لیے ہیں، کچھ دشمن بھی بنا لیے ہیں۔ دوستوں کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے دکھ نہیں ہے"۔ "میں سمجھی نہیں"۔ شہزادی آمنہ پریشان ہو کر بولی۔ شہزادی مسکرا پڑی اور پھر محل کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، "ابا حضور پریشان ہوں گے، آج ان کے ساتھ بات نہیں کر پائے"۔ اور پھر والی ریاست بغداد واقعی پریشان تھی، اپنی بیٹی کو سامنے پا کر بولے، "نصیب، دشمنانِ طبیعت کیسی ہے ہماری بیٹی کی؟ اب ہم نے سوچا ہے کہ خود جا کر معلوم کریں"۔ "ہم محل میں کب تھے ابا حضور؟ ہم تو وادی جنات کی سفر کر کے آئے ہیں"۔ شہنشاہ بغداد پریشان ہو کر بولے، "آپ نیند میں ہیں یا کوئی شرارت فرما رہی ہیں"۔ "یعنی وادی جنات کا سفر سچ عرض کر رہی ہوں ابا حضور، ہم وادی جنات سے ہو کر آئے ہیں"۔ اور اتنا کہہ کر شہزادی نے پورے 3 دنوں کی داستان سنا ڈالی، کس طرح چنکو منکو سے ملاقات ہوئی، کیسے جن بابا تک پہنچی۔ بادشاہ سلامت پریشان ہو کر بولے، "بیٹی، ہم انسان ہیں، وہ جنات، نہ تو ان کی دوستی اچھی ہے، نہ ہی دشمنی۔ آپ نے ہم سے پوچھے بغیر اپنا قدم اٹھا لیا"۔ "ابا حضور، آپ پریشان نہ ہوں، جس جن بابا سے ملاقات کر کے آ رہی ہوں، اس نے بیٹی کہہ کر سر پر ہاتھ رکھا ہے، بڑے انصاف پسند ہیں، شاید وقت آنے پر ہمارے لیے پوری بستی کو آگ لگا دیں"۔ تب وہ والی ریاست سے بڑی محبت سے اکلوتی بیٹی شہزادی ارم کی طرف دیکھے اور بولی، "آئندہ ہم سے بغیر بات کیے آپ کو قدم نہیں اٹھائیں گی"۔ "جی بہتر ابا حضور"۔ شہزادی مسکرا پڑی اور وادی ریاست نے بیٹی کو سینے لگا لیا اور یوں بات ختم ہو گئی۔ پھر دوسرے دن حسب معمول شہزادی نے غریبوں، یتیموں، مسکینوں میں بہت سا اناج اور کپڑے تقسیم کر ڈالے، کیونکہ وہ وادی جنات کا سفر کر کے خیریت سے واپس لوٹ آئی تھیں۔ اس کام سے فارغ ہو کر جب وہ باغ ارم میں پہنچی تو آمنہ بھی ساتھ تھی۔ چنکو اور منکو حوض کنارے بیٹھے بڑے مزے سے آم کھا رہے تھے۔ شہزادی نے انہیں دیکھ کر مسکرائی اور ایک لمحے چٹکو یک طرفہ سے نکل کر سامنے آ گیا۔ "واہ، بہت شاندار باغ ہے آپ کا"۔ "خوش ہوئے، اور یہ دیکھ کر آپ نے ایک خوبصورت باغ بنوا رکھا ہے۔ آپ ہمارے مہمان ہیں، فرمائیے آپ کی کیا خدمت کریں"۔ "آپ ہمارے ساتھ وادی جنات چل رہی ہیں، کیونکہ کل کی دعوت ادھوری رہ گئی تھی"۔ یہ کہہ کر چٹکو نے شہزادی ارم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دونوں بھائی تیزی سے آگے بڑھے اور بولے، "بھائی، آپ زیادتی فرما رہے ہیں، ہمشیرہ کوئی غلام نہیں، اپنی مرضی کی مالک ہے، آپ زبردستی فرما رہے ہیں"۔ "خاموش، بے ادب"۔
ہم کو اپنی ہمشیرہ پسند آ گئی ہیں اور اب ہمارے ساتھ وادی جنات میں رہیں گی۔ شہزادی ارم کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ سمجھ گئیں کہ ایک بڑے جن سے واسطہ پڑ گیا ہے، لیکن اس کے حواس قائم رکھے اور مسکرا کر بولا، ہم آپ کی بھی ہمشیرہ ہیں، کیونکہ جن بابا نے اپنی بیٹی بنا لیا ہے۔ ہم جنات میں آدم زدہ کے لیے رشتے ناتے نہیں ہوتے۔ یہ دونوں بچے ہیں، نادان ہیں، چلیے ہمارے ساتھ ورنہ ہم آپ کو زبردستی ساتھ لے جائیں گے۔ مسٹر چٹکو، ہم شہزادی عالم ہیں، بغداد کی شہزادی، کوئی بیکاری نہیں ہے کہ آپ کی مرضی پر عمل کریں۔ اتنا کہہ کر شہزادی نے کچھ پڑھا اور جن بابا کو آواز دی اور بلند آواز میں بولی، بابا جانی مدد کریں، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ چھٹکو گھبرا کر بولا، لیکن وقت اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ چینکو اور مینکو پریشان ہو کر ایک طرف کھڑے ہو گئے اور اسی لمحے ہوا تیز ہوگی، پورا باغ جھوم رہا تھا۔ وہ ہوا کی وجہ سے ہر شاخ لبک رہی تھی۔ جس قدر جانور باغ میں موجود تھے ادھر ادھر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس لمحے جن بابا غضبناک انداز میں اپنے پورے قد سے سامنے کھڑے تھے۔ شہزادی بھاگ کر ان کے سینے سے جا لگ گئی اور جن بابا غضبناک نظر سے چھٹکو کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک وہ گرج کر بولے، ہم جنات میں رشتے ناتے ہوتے ہیں، ساس کے یا مال لینے کے ہوتے ہیں۔ تم نے اپنی بہن پر ہاتھ ڈالا، اپنے باپ کی عزت کو حقارت سے دیکھا ہے، تم طاقت کے نشے میں ہو، بھول گئے تمہارے باپ نے اسے اپنی بیٹی بنایا ہے۔ وادی جنات کا سفر بھی ہماری مرضی سے ہوا تھا، لہٰذا آج ہم تم کو سزا دیتے ہیں۔ اتنا کہہ کر انہوں نے ہاتھ بلند کیا۔ چٹکو اپنے قد کو کھو بیٹھا، چھوٹا ہوتا چلا گیا جیسے 3 سال کا کوئی بچہ ہو۔ اور جن بابا گھبرا کر بولے، تم مرتے دم تک اتنے ہی رہو گے، یہی تمہاری سزا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو مخاطب کیا، چینکو مینکو، جی بابا جانی۔ دونوں جو خوف سے کانپ رہے تھے یک زبان ہو کر بولے، آج کے بعد تم دونوں بہن کی حفاظت کرو گے۔ اتنا کہہ کر انہوں نے 3 سال کے چٹکو کو ہاتھ پکڑا اور یکدم غائب ہو گئے۔ پھر شہزادی نے دونوں بھائیوں کی طرف دیکھا، جیسے چہرے سرخ تھے، وہ پریشان تھے۔ وہ آہستہ چلتے ہوئے شہزادی ارم کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے، جیسے دونوں کے رکھوالے ہوں۔